یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی سے جنت کا سودا ہوتا ہے، اسی سے حور و ملائک کا سودا ہوتا ہے، اسی سے دنیا کا سودا ہے، اسی سے آخرت کا سودا ہے، حتیٰ کہ اسی سے خداوند قدوس کی قدرت کا سودا کیا جاتا ہے۔ ایمان تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن عزیزان گرامی، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس قیمتی چیز میں غیر قیمتی چیز شامل نہ ہو جائے۔ ہم شہر مراد آباد میں زندگی گزار رہے ہیں، سہولت سے سمجھ میں آ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تانبے میں ایلومینیم شامل ہو جائے۔ تانبا ایلومینیم کے بالمقابل قیمتی اور وزنی چیز ہے۔ اگر تانبے کے اندر ایلومینیم کو شامل کر دیا جائے تو اس کی قیمت میں، اس کی ذات میں فرق آ جائے گا۔ ایسے ہی ایمان ہے۔ ایمان نام تو بڑی اہم چیز کا ہے اور ایمان بڑی اہم دولت ہے۔ ایمان والا جب اپنی ایمانی اصلیت پر آتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں دنیا اور آخرت کی اس کی ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کل کائنات کا سودا کر لیتا ہے ایمان والا جب اپنے اصلی ایمان پر ہوتا ہے۔ اور اگر اس ایمان کے اندر ملاوٹ آ جائے تو یہ ایمان اتنا بڑا قیمتی ہے، اتنا ہی بڑا نقصان دہ بھی بن جاتا ہے۔ پھر ایمان نہیں رہتا۔ آپ سونا خریدنے جائیں یا سونا بیچنے جائیں، آپ ذرا سا سونا سنان سے خریدے ذرا سا ہے، بالکل اتنا ہے، ذرا سا ہے اور چند چکوں کا ہے۔ آپ اگر اس سے کہیں کہ تو صاحب یہ سونا ہمیں آپ کے ہاتھ فروخت کرنا ہے، اس کو آپ لے لیں، اس کی قیمت آپ ہمیں ادا کر دیں، تو سنار فوراً یہ نہیں کہہ دے گا کہ ہاں 25,000 کو سونا ہے، آپ کا سونا 2 تولے ہے، لہٰذا 64,000 روپئے لیں اور اپنے گھر چلے جائیں۔ وہ جی اتنا کہنے پر بات ختم ہو جائے گی۔ سنار کیا کہے گا؟ لائیے دکھائیے۔ دیکھنے کے بعد میں اس کو الٹ پلٹ کرے گا، اس کی مہر پر غور کرے گا، اس کے بعد میں کسی پر بس نہیں کرے گا، ایک ذرا سا اوزار نکالے گا، پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، اس پر وہ اس کو گھسے
तराजू भी किस अंदाज की होती है, चारों तरफ से हवा से महफूज, चारों तरफ से हवा से महफूज, कहीं ऐसा ना हो हवा लग जाए, पन्ना हिल जाए और पता लगा 1 तोले का 1.5 तोला वहां नजर आ जाए और सुनार का घर बिक जाए। वो तराजू भी एक महफूज जगह पर बंद होगी, उसको फिर उसके अंदर रखेगा, बड़े इत्मीनान से फिर उसके बदन को देखेगा, ये नहीं कि लगते ही फौरन कैलकुलेटर कर देगा, रखने के बाद सुकून से बैठेगा, उसका वजन देखने के बाद में अब वो आपसे कहेगा आपका सोना इतना वजनी है जितने आपके पैसे बने। बोलिए कसौटी पर गया कि नहीं गया? सोना कसौटी पर गया। पहली कसौटी क्या है? पहली कसौटी तो उसने मोहर देखी, 1 नंबर। दूसरी कसौटी क्या है? उसने उसको झुक करके देखा। उन 2 कसौटियों के बाद में अब उसने उसको तराजू पर चढ़ाया। पहले तो उसके कीमती और गैर कीमती होने को पहचाना और नंबर 2 पर उसके बदली होने को पहचाना, उसके बाद तब जाकर के उसने उसका फैसला किया और आपके हाथ उसने उसका नकद दे दिया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारा ईमान बड़ा कीमती है, सोने से भी हजार आने बनते करोड़ करके हमारा ईमान कीमती है, सोने से भी ज्यादा है। तो हमारा खुदा जब कल क़यामत के दिन हमसे कहेगा मुसलमानों इस्लाम को बचा करके लाए, ईमान वालों ईमान को बचा करके लाए, कहीं ऐसा तो नहीं ईमान में गैर ईमान शामिल हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अकाइद में फर्क आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं अक़लीयत में तक़लीयत शामिल हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में नयों के तरीके शामिल हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा दिली तवाज़ुन बिगड़ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी अमली रविश बदल गई हो कि नबी के रास्ते से तुम्हारे अमल ने इख्तिलाफ किया हो। ये सारे काम हो गए जिसको कुरान करीम फरमाता वाला बाहुल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, कि हम क़यामत के दिन आमाल के लिए एक तराजू कायम करेंगे, हम आमाल के लिए एक तराजू कायम करेंगे। याद रखो इस सुनार को खुदा ने ये अकल दी है जो सोने को कस रहा है और कसने के बाद उसके असली और नकली होने का फैसला कर रहा, उसके बाद तराजू में रख रहा। याद रखो दुनिया की मिसाल आखिरत के लिए है। अल्लाह ने यहाँ किसी भी मिसाल कायम फरमा दी है, ये आखिरत का एक जीना बना दिया है। यहाँ समझ लो और वहाँ करो, यहाँ समझ लो कैसे कैसे होना है। इस सुनार को अल्लाह ने तरह की मिसाल अपनी तराजू की बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला जबकि सुनार तराजू में पहले में ही रख रहा, हम कहने लगे हमारी नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, मिस्कीन को खाना भी खिलाया, रास्ता भी बनवाया और रास्ते में हैंडपंप भी लगवाया, रास्ते में लाइटें भी लगवाई, गरीबों को लिहाज भी तकसीम कराए, गद्दे भी तकसीम कराए, सारी रिहाइश के इंतजाम करा के दिए, शादियां भी कराई और गरीबों की शादियों में सामान भी तकसीम कराए। अल्लाह फरमाएगा ठीक, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये काम से मुस्लिम ने भी किए होंगे, बोलो नहीं किए भाई, नहीं किए। ये मुस्लिम भी कर लेता है, रहमदिल है, अहले दौलत है, आप उससे जाकर के मिले, कहते भाई गरीब बच्ची है, शादी हो रही है, ज्यादा नहीं छोड़ा और बाप मतलब ऐसा था पूरा का पूरा खाना भी ले लेता है। तो बोलो ये काम तो उसने भी कर लिए, अगर हम इस काम को कर ले तो बहुत सी बड़ी बात। भाई गरीबों को लिहाज सर्दियों में तो मुस्लिम नेता भी तकसीम करा रहे हैं, अगर हमने तकसीम करा दी कौन सी बड़ी बात। गरीबों को मकान नहीं है, हुकूमत भी मकान बनवा रही है, अगर उसने मकान बनवा दी तो कौन सी बड़ी बात है। रास्तों का मसला है, रास्ते खराब हो गए, सूद ब्याज का पैसा लगा दो रास्ता उससे भी सही हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि अमल नबी के तरीके पर हो जाए, अमल सही अकीदे के तरीके पर हो जाए, वो अमल वज़नी बन जाता है। और अगर अमल नबी के तरीके से हट जाता है तो सही से सवाब तो वक्ती तौर से बन जाया करता है, मगर उसके अंदर
اندر وزن نہیں آتا ہے. وزن جبھی آئے گا جب نبی کی مہر عمل پر لگ جائے گی. اور اگر نبی کی مہر عمل پر نہیں ہے، عمل بہت بڑا ہے، بہت پہاڑ سے بھی بڑا ہے، مگر یاد رکھو وہ اپنے وزن میں بڑا ہلکا ہے، اپنے وزن میں بہت ہلکا ہے. اور اگر عمل پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمی مہر اور عقیدے کی مہر لگ گئی تو سمجھ لو وہ عمل ایسا ہو گیا کہ خدا کی خدائی میں اس کو کوئی کاٹنے والا نہیں ہے. سب سے بڑا، سب سے اہم چیز کی ہمارا عمل ہو گیا اور پھر مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو گیا. بولیے یہ ساری باتیں ہوتی کہ غیر مسلم بھی کرتا نہیں کرتا اس کا. عزیزان گرامی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، مگر عمل نبی کے طریقے پر کرنا ہے. ہمیں عمل کرنا ہے، صحابہ کے راستے پر چلنا ہے. ہم اگر یہ کہہ دیں صحابہ کو ہٹا دو، ہم نبی کی زندگی سے نقل کریں گے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا. کیا ابو بکر کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ عمر کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت عثمان کو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت حنظلہ کو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت حسن کو کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا؟ کسی کو نہیں دیکھا. بولو ان کے دیکھنے والوں سے پھر ہمیں نقل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سمجھیے ذرا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، آپ کے ذہن کو کشاف کی کتاب کو وہاں تک لے کر کے جائیے. ہم نے جب ان سارے حضرات کو نہیں دیکھا، ہم نے جب ان سارے حضرات کے نقش قدم کو نہیں دیکھا، ان کی زندگی سے ہم واقف نہیں، ان کے گھرانے سے ہم واقف نہیں، پھر ہمیں اس کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں اس کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ بھائی ایک موٹی سی مثال مانیے، آپ بمبئی چلے جائیں، آپ وہاں جانے کے بعد میں اگر کسی کا گھر تلاش کریں تو کیا آپ ڈائریکٹ اس کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا کرنا ہوگا؟ محلہ کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، گلی نمبر کون سی ہے، اور گھر کا نمبر کون سا ہے، وہ یہ سارے پتے ہوتے کہ نہیں ہوئے؟ اور اگر لکھے ہوئے ہوگا آپ کو کسی سے پتہ کرنا ہوگا. بھائی ہمیں اس نام کے آدمی سے ملنا ہے، بولو آپ کو کسی کا سہارا تلاش کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی کی زندگی بتانے والا کون؟ آپ سے میرا سوال ہے، نبی کی زندگی بتانے والا کون؟ محبت سے کہیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کا جواب ہے کہ نہیں؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کون بتائے گا؟ حضرات صحابہ. اور حضرات صحابہ کی زندگی کون بتائیں گے؟ حضرات تابعین. اور حضرات تابعین کی زندگی کون بتائیں گے؟ حضرات تبع تابعین. اور حضرات تبع تابعین کی زندگی کون بتائیں گے؟ اکابرین، اسلاف، بزرگ، اولیاء کرام. بولو یہ بھی تو ہمیں پتہ لگے گا. ہم اگر یہ کہیں نہیں، ہمیں تو ڈائریکٹ نبی کی زندگی سے اپنا عمل بنانا ہے، ہٹا دو سب کو، پھر قرآن کریم کو بھی ہٹانا پڑے گا. قرآن کریم بتا رہا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی. یہاں سارے کے سارے صحابہ کی خصوصیت کو قرآن بتا رہا. تو ہمارا رب صحابہ سے محبت کر رہا، ہمارا رب صحابہ سے محبت کر رہا، ہمارا رب صحابہ کی پہچان بتا رہا، ہمارا رب صحابہ کی روش بتا رہا، ہمارا رب صحابہ کے عمل کو قرآن میں نقل کر رہا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہمارے رب کو صحابہ سے کتنی محبت ہے، ہمارے رب کو صحابہ سے کتنا تعلق ہے، ہمارے رب کو صحابہ سے کتنی قربت ہے، ہمارے رب کو صحابہ صحابہ سے کتنا تعلق ہے. لیکن عمل کو بتا رہا ہے. ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہے، آپس میں مل کر کے رہتے ہیں اور کفار پر سخت ہے. یہ سارے کے سارے
حضرت معاویہ کچھ نہیں ہے، ہماری گندی زبان، ہماری ناپاک زبان علیاذ باللہ اگر ایسے کھل جاتی ہے، حضرت معاویہ علیاذ باللہ فاسق ہے۔ سوچیے ذرا، ہم نے نشانہ کہاں لگایا؟ ہم نے کن کو برا کہا؟ ہم نے ان کو برا کہا جن کی خدا تعریف کر رہا ہے، اور خدا جن کی تعریف کر رہا تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ سارے محلے والے دلہن کی برائی کرنے لگے، لیکن اگر شوہر کہنے لگے میری بیوی بہت اچھی ہے، فرمانبردار ہے، خدمت گزار ہے، نماز کی پابند ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، بولو محلے کا اعتبار ہوگا یا شوہر کی زبان کا اعتبار ہوگا؟ سمجھداری کے ساتھ تو خدا خود فرما رہا میرے صحابہ کیسے ہیں، میرے صحابہ کتنے تقوی والے ہیں، میرے صحابہ میرے کتنے قریب ہیں، میرے صحابہ میری رحمت کی چادر سے کتنے سمٹے ہوئے ہیں، اور ہم حضرات صحابہ کو برا کرنے لگے۔ بولو، ہم نے تو خدا سے بغاوت کر لی، ہم نے تو خدا سے جنگ لڑ لی۔ آپ اور ہمارا کیا مسئلہ رہ گیا اہل سنت اور اہل حدیث؟ یہ نہیں، ہم نے تو ڈائریکٹ خدا کو للکارا، ہم نے ڈائریکٹ خدا کی خدائی میں ہاتھ مارا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہنے والے کون؟ آپ کے پڑوسی حضرت معاویہ، سنے آپ دھیان سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق کہنے والے کون؟ آپ کے پڑوسی۔ سمجھ جائیے خوب اچھی طرح، ایک صحابی کو اس انداز سے بولنا، ایک صحابی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرنا، اللہ تعریف فرما رہا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تتخذوهم من بعدي غرضا من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم۔ اے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ 3 بار آقا نے فرمایا، آخر کیا وجہ ہے؟ امت کو تنبیہ فرمائی، امت کو متنبہ فرمایا، امت کی جہالت کی چادر کو پھاڑ ڈالا اور عقل و دماغ کو چھوڑ ڈالا، سمجھایا صحابہ کو میرے بارے میں برا مت کہنا، میرے رہتے ہوئے تم یہ مت سمجھنا نبی کے سامنے ہم صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے، یاد رکھو میری وجہ سے مت ڈرنا، خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ اگر میرے صحابہ کو برا کہا سمجھ لو مجھے برا کہا، اور اگر مجھے برا کہا سمجھ لو خدا کو برا کہا، اور جب خدا کو برا کہو گے تو پھر تمہاری ڈائریکٹ لڑائی کس سے ہوگی؟ ہائی کمان سے لڑائی ہے، سپر پاور سے لڑائی ہے، وہاں تمہاری طاقت چل نہیں پائے گی، وہاں تمہارا دبدبا چل نہیں پائے گا، وہاں تمہارا روب چل نہیں پائے گا۔ اس سے بڑی عظمت و جلال والا کون ہوگا؟ کہتے کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ فاسق کہا کس کو جاتا ہے؟ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، بتائیں کہ فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ فاسق اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی زبان کے اعتبار سے بے بنیاد آدمی ہو، جس کی زبان پر لگام نہ ہو، جس کی زبان فواحشات میں کھلی رہتی ہو، جس کی زبان پر گالی گلوچ رہتی ہو۔ کیا نبی کا صحابی ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کا صحابی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کا صحابی ایسا ہوتا قسم خدا کی نبی متنبہ نہ فرماتے، اپنا بھی نہ فرماتے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، خدا سے ڈرو۔ میرے آقا 3 مرتبہ ارشاد فرماتے، اور خدا یہ نہ کہتا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تبارک و تعالیٰ ان کی رضا کا اعلان نہ فرماتا، اللہ یہ نہ فرماتا ہر خیر میں سبقت کرنے والے ہیں، سابقین میں سے ہے، ہر خیر کو جلد اپنانے والے ہیں، مہاجرین ہو یا انصار ہو، ہر خیر کو جلد سے دوڑ کر اپنانے والے ہیں۔ خدا عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ خدا عالم الغیب ہے؟ میرے خدا نے جس کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا ہو، اچھے مچھے اگر یہ فتویٰ لگا دے وہ فاسق ہے،
کیا اقتدار ہے اس کا؟ بادشاہ ہارون الرشید کے زمانے میں بادشاہ سنیں آپ دھیان سے، بھائی یہ بیکار باتیں تھوڑی بہت دھیان سے آپ کی اور چند منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ ہارون الرشید آپ نے سنا ہوگا، بڑے متقی، بڑے اللہ والے، بڑے متقی اللہ والے، اللہ تقوی کی کچھ جھلک ہمیں بھی اللہ والے، بڑے خدا پرست تھے، عبادت گزار تھے، راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور انصاف پسند تھے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بادشاہ بھی تھے، بڑے انصاف پرست عدل کرنے والے تھے۔ تو ہارون الرشید نے بلایا ایک مسلم کو اور بلانے کے بعد جلاد سے کہا اس کی گردن ہوا۔ وہ جلاد قتل کا مستحق تھا، وہ مسلم جو تھا قتل کا مستحق تھا۔ تو بادشاہ نے کہا جلاد کو آج اس کی گردن اڑانی ہے۔ تو ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں بھنگی جھاڑو لگانے آتا تھا، ایک بھنگی جھاڑو لگانا آتا تھا۔ تو جب بادشاہ کی زبان سے اس نے یہ فیصلہ سنا تو چرچا کرتا تھا، بادشاہ آج سے میری نظروں سے گر گئے۔ نہیں سمجھے؟ کون کہہ رہا؟ بھنگی کہہ رہا، بادشاہ آج سے میری نظروں سے گر گیا۔ اسے یہ پتہ نہیں تو ماں کے پیٹ سے ہی گرا ہوا پیدا ہوا، بھنگی ماں کے پیٹ سے ہی گرا ہوا پیدا ہوا، تیرے ہاتھ میں پیدا ہو کے جھاڑو آ گئی۔ بولو ہوا کہ نہیں؟ بہانہ پیشاب سڑکوں کی صفائی میں اللہ نے تجھے لگا دیا اور تو کہہ رہا ہے مستقبل کے بارے میں کہ بادشاہ ہارون الرشید میری آنکھوں سے گر گیا۔ کسی کو کیا فرماتے ہیں؟ انتم بالبان بیستم بالصبر۔ اس کا ترجمہ پھر کسی اور وقت میں ہمارے علماء فرما دیں گے۔ فرض یہ ہے ذات کا حال دیکھ لو کیا ہے اور بات کا حال دیکھ لو کیا ہے۔ ذات تو زمین میں پھنس رہی ہے اور بات آسمانوں کو پھاڑ رہی ہے۔ اپنی ہستی کو دیکھیں، ہماری ہستی کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہے۔ اور ڈائریکٹ کہاں لگایا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ چلو کسی بزرگوں کو کہہ دیا ہوتا، کسی بزرگوں کو کہہ دیا ہوتا، حالانکہ برائی تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے، مگر کسی اگر ایسے ویسے کو کہتے تھے سمجھ میں آ جاتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ یہ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ ذرا سا اس کا مقام بھی آپ سنتے چلے ذرا سا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اچھا بتائیے آپ دھیان سے سن رہے ہیں یا جانے کی طرف دھیان ہو؟ اگر جانے کی طرف دھیان ہو تو وہ معلوم ہے اور اگر کلام سننے کی طرف ہو تو چند منٹ اور سنتے چلے، لیکن ذہن میں رکھے کام آئے گی آپ کے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بتا رہا تھا، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ہماری آنکھیں ناپاک، ہمارا دل ناپاک، ہمارا دماغ ناپاک، مگر دعا کیا کرے اللہ اپنے حبیب کی زیارت ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرماتے، ہمیں بھی عطا فرماتے۔ تو کیا دیکھا ہے بزرگ نے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر 4 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر 3 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا بڑی تیز نظر سے حضرت امیر معاویہ کے اوپر تنقید کا نشانہ کر رہا ہے، یعنی بڑی کرنی نظر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان حضرات سے بغض رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، حسد رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو؟ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی میں ان چاروں سے بغض نہیں رکھتا، نہ آپ سے بغض رکھتا، میں امیر معاویہ سے بغض رکھتا۔ کیا فرمایا؟ تو کیا کہنے لگا وہ شخص؟ میں امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کیا تم امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہو؟
کیا تم امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہو؟ کیا تم امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ، نہ ان چاروں سے نہ آپ سے، ان سے بغض رکھتا ہوں۔ ذرا غور کریں کی بات پر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک نیزہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا۔ نیزہ دیا، گروہ کی گالی نہیں دی، نیزہ دیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، نیزہ۔ نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ نبی کہ جس کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، نیچے کے ہو، اوپر کے ہو، درمیان کے ہو، سمندر کے ہو، خشکی کے ہو، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، چرند ہو، پرند ہو، دلند ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے فرمایا تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، تمام عالموں کے لیے، یعنی کچھ بھی ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، جنات ہو، انسان ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ ہر نبی کو ایک قوم کے یعنی کہ متعین لوگوں کے لیے نبی بنایا، مگر نبی کو سارے عالموں کے لیے نبی بنایا، نبی کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہاں رحمت کا حال یہ ہے اور یہاں غضب کا حال یہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کا خون کیسے بہتا ہوگا، آپ کا غصہ کیسے جوش میں آیا ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نیزہ دیا اور یہ کہا اس کا قتل کر دو۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں نیزہ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں کہ اس کا قتل کر دو۔ تو وہ بزرگ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں رات میں کسی وقت اپنے گھر پہنچا، اور صبح کو جب میں نے دیکھا تو اس شخص کا گلا کٹا پڑا، ہے، یعنی کہ آپ غور کریں نیزہ دینے والا کون ہے اور قتل کرنے والا کون ہے؟ دکھائی کوئی نہیں دے رہا مگر قتل بھی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ کیا چیز ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں امیر معاویہ ریاض کا فاسق ہے، تو بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر یہ ملک اسلامی حدود میں آ جائے تو ہمارا حکم کیا بنے گا؟ اگر یہ دارالحرب دارالایمان میں تبدیل ہو جائے، ایمانداری سے بتائیے مفتیان کرام کیا فتویٰ دیں گے؟ بتائیے۔ ارے بھائی آپ کی کہتی میں سوال ملے گا، یہ تو نبی کا فتویٰ ہے، کیا حکم ہوگا اس شخص کا؟ قتل کرنے کا حکم ہوگا۔ اور یہ میرے آقا کا فتویٰ ہے، یہ جامع الہدیٰ کا یا شاہی کا یا ندوے کا یا دارالعلوم کا یا جامعہ ازہر فکر کا یا مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ کا نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ، اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ کہ خدا کی خدائی میں کوئی فتوے کو کاٹنے والا ہی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، میں پھر وہیں چلوں گا جہاں سے نکلا تھا کہ یہ ایمان بڑی قیمت کی چیز ہے، مگر ہمیں غور یہ کرنا ہے اس میں غیر قیمتی چیز نہ مل جائے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ لوکل کیا ہو جائے گا؟ لوکل ہو جائے گا، اور لوکل کی مارکیٹ میں کوئی قیمت، پھر خدائی کی مارکیٹ میں اس کی کیا کوئی قیمت ہوگی؟ لہذا ہمیں ایمان کو بچا کر کے لینا، ہمیں ایمان کو بچا کر کے لے جانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو صحیح، چاہے ہم نوافل بھی کم پڑھیں، روزے بھی کم رکھے، میں یہ نہیں کہنا ایسی کرنا آپ سب یاد کرتے ہیں، کہہ دیں گے کہ صاحب ہمیں تو کم کم ملا کر کے نمازیں کم پڑھا کرو، ایسا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چاہے آپ کی مرضی، اگر چاہے شیطان اگر آپ کے اوپر ایسی مووی کا نحاف ڈالتے جس میں زیادہ نحاف ڈالنے لگے کہ لوگ آپ کیا کرو گے؟ تو چاہے ہم نماز کم پڑھیں، روزے کم رکھے، نوافل کم پڑھیں، تہجد کی پابندی کم کریں، صدقات خیرات کم کریں، مگر یاد رکھو عقیدہ سلامت رکھو، عقیدہ سلامت تو کوئی اعمال میں کام کر جائیں گے، اور عقیدہ بدتر اگر ہو گیا تو اعمال بہت ہوں گے مگر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ جس کو قرآن کریم فرماتا ہے ہم مسکین کو بھی کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کی بھی مدد کرتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، مگر عقیدہ سلامت نہیں تھا تو بیکار ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک مسافر ہے سفر میں جا رہا ہے، ایک مسافر ہے سفر میں جا رہا ہے، آپ کو مثال کے طور پر بمبئی جانا ہے اور مسافر آپ کو کوئی مل گیا
کرناٹک کا، تو بولو پہلے آپ کی منزل آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلے آپ کی منزل ہے یا اس کی منزل ہے؟ ارے بھائی مثال چلو، اچھا وہ رہے تمہاری نہیں دیکھی گی، ادھر کو چلو، ادھر کو چلو، مان لو ہمیں لکھنؤ جانا ہے، ایک آدمی الہ آباد کا مل گیا ہمیں، ایک آدمی الہ آباد کا، یا ہمیں الہ آباد جانا، مجھے دوسرا ساتھی کو لکھنؤ جانا، بھائی ہم بیٹھنے کے بعد میں آپ نے اپنے اخلاق ظاہر کیے، اچھے کردار ظاہر کیے، آپ بات چیت کرنے لگے، اس کی بھی سنی، آپ نے بھی سنائی، سنتے سنتے پتہ لگا الہ آباد آ گیا، تو کیا آپ الہ آباد نہیں اتریں گے؟ بولیے، الہ آباد نہیں اتریں گے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ الہ آباد، اور اس کی منزل کیا ہے؟ لکھنؤ، تو وہ لکھنؤ جا کر کے اتر جائے گا، آپ کو الہ آباد اترنا عزیزہ نے گرا کہ اس دنیا کے سفر میں ہمیں عجیب رنگ ملے ہے، کسی کے منہ پر کچھ، کسی کے منہ پر کچھ، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی اہل قرآن کہلا رہا ہے، اور کوئی اہل حدیث کہلا رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ طرح طرح کے فرقے ہیں، طرح طرح کے فرقے ہیں، کوئی اہل جماعت کہلا رہا ہے، اور کوئی اسی طریقے سے اسلام کے زبان سے نہیں کرنا ہے تو خلاف میں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہیں، لیکن عزیزہ نے آپ کو تو اپنی منزل کا پتہ یاد رکھنا، آپ کو تو اپنی منزل کا پتہ یاد رکھنا، ہماری منزل کہاں ہے، ہم اگر اس کے سننے کے بعد میں بھول گئے تو کہاں پہنچیں گے؟ ہم لکھنؤ پہنچیں گے، پھر جب اسٹیشن پہ اتریں گے تو پتہ کیا لگے گا جانا کہاں تھا اور آنا کہاں ہے۔ تو عزیزہ نے گرامی ہمیں طرح طرح کے رنگ ملیں گے، طرح طرح کی زبانیں سننے کو ملیں گی، طرح طرح کے عقائد والے ملیں گے، مگر عزیزہ نے گرامی ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، بچائے کریں انشاءاللہ، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ہمارا عقیدہ سلامت رہے۔ یہ اس کا میں نے ابھی آپ کو نام دیا، ذرا سی چھینک مار کے چلتا ہوں، ذرا سی چھینک مار کے چلتا ہوں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا صحابہ کرام میں تو انہیں کیڑے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام میں تو کیڑے نظر آتے ہیں، امام اعظم کو بھی برا کہہ دیا، امام شافعی کو بھی برا کہہ دیا، امام مالک کو بھی برا کہہ دیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی برا کہہ دیا، سب کو برا کہہ ڈالا، سب کو برا کہہ ڈالا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، اس سوال پہ آپ غور کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، کیا فرمایا؟ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یہ قرآن کریم کو ہم نے 7 طریقوں پر نازل فرمایا، قرآن کریم کو ہم نے 7 طریقوں پر نازل فرمایا، ان 7 قراءات کے امام الگ الگ ہیں، امام شافعی ہے، امام عاصم کوفی ہے، تو اس وقت جو زیادہ قرآن کریم کی روایت مروج ہے، جو زیادہ تر سننے میں آتی ہے روایت، وہ کس کی روایت ہے؟ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، کہ جس کو ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، ذرا ان سے کوئی جا کر کے پوچھ لو بھائی تم کس کی قراءت پڑھ رہے ہو، ان سے کوئی جا کر کے پوچھو تم کس کی قراءت پڑھ رہے ہو، اگر تمہیں تقلید منظور نہیں ہے، اگر تم اپنے آپ کو غیر مقلد کہہ رہے ہو اور تمہیں نہ امام اعظم کی تقلید کرنی، نہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنی، نہ امام شافعی کی تقلید کرنی، نہ امام مالک کی تقلید کرنی، اماموں کو بھی برخاست کر دیا، اور اماموں کے بعد خلاف کے بھی تو امام ہیں، خلاف کے بھی تو 7 امام ہیں، اگر مسلک کے 4 امام ہیں تو قراءت کے 7 امام ہیں، لہذا آپ 8واں کوئی قرض لے کر جاؤ کہ جس کے انداز میں آپ قرآن پڑھیں، بولیے سمجھ آئی بات؟ ارے یہ جو ہم مثلا ایک روایت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بولو ہم سب یہی تو پڑھتے ہیں، یہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جو ان 7 میں سے 7 میں ہے، 6 ان کے علاوہ ہے۔ اب مثلا آپ اس کو بدل کے پڑھنے لگے، آپ اس کو بدل کے پڑھنے لگے، مثلا آپ کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اگر آپ نے پڑھ دیا دوسرے امام کو لے لیا تو دوسرے امام کی روایت کیا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیہم پڑھتے نا. دوسرے امام کی قرات کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ وہاں حامیم اور یہاں حامیم بہت علیہم، تو امام بدل گیا. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں کسی کی تقلید منظور نہیں ہے تو پھر امام عاصم کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ اگر تقلید نہیں منظور ہے تو تمہاری نماز خارج. بولو خارج تو کہی جائے گی، خارجی تو ہوگی. جب تم کسی کو نہیں مانتے ہو تو تمہاری نماز خارج ہے. لہذا میرے بزرگوں یہ ایسی باتیں ہیں کہ الجھا دینے والی باتیں ہیں، آدمی کو پھنسا دینے والی باتیں ہیں. ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے. امام ہی تو پڑھ رہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور امام ہی کہہ رہا آمین. یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہاں کا طریقہ بھائی؟ مثلاً میں کہہ رہے ہو اے نا سارے بیماروں کو شفا عطا فرما آمین، اے نا سارے کمزوروں کو طاقت عطا فرما آمین. یعنی کہ میں خود ہی دعا مانگوں اور خود ہی بولنے والی بات. بولیے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، کہیں آپ نے دیکھا ہے تھے ان سے کو بھائی اس میں بھی ایسی کیا کرو بھائی. یہ تم کہہ رہے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستوں پر نہ چلا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا. تو تم نے خود ہی دعا کہتی اور خود ہی آمین بھی کہتے، سب سے پہلے خود ہی چیخ بیٹھے اور ادھر کے بعد پھر سب کے سب چیخ رہے ہیں. اللہ کے گھر کی بد احترامی ہو رہی ہے. اللہ کے گھر کے بولو اس طریقے سے شور مچانا، یعنی بچے بھی اپنی طاقت سے زیادہ شور لگا رہے ہیں، بڑے بھی اپنی طاقت سے زیادہ شور لگا رہے ہیں اور سب سے پہلے امام صاحب ضرور بیٹھے. بولو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نظر آئے، امام اعظم کے لیے نظر آئے، امام شافعی کے لیے نظر آئے، امام شافعی کے لیے نظر آئے. اور اگر کوئی نظر آئی تو میں نظر آئی علامہ وحید الزما حیدرآبادی کے اندر، علامہ وحید الزما حیدرآبادی کے اندر. اور اگر وہ بھی نظر آئی تو کس کے اندر نظر آئی؟ مولوی حسین احمد بٹالوی کے اندر. اور اگر وہ بھی نظر آئی تو مولوی نظر حسن دہلوی کے اندر نظر آئے. اور یہ سارے کے سارے حضرات بیکار ہو گئے. ان حضرات کو وہ بھی نظر آئے جو جھوٹے ہیں، جن کی سیرت آپ پڑھ کر کے دیکھیں. کسی وقت اگر موقع ملے گا تو میں سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. اگر زندگی نہیں، مولوی نذیر حسن کہتے ہیں، دہلوی کہتے ہیں، اور مولوی حسین احمد بٹالوی کہتے ہیں، اور علامہ وحید الزما حیدرآبادی کہتے ہیں. ان میں خوبیاں نظر آ رہی اور امام اعظم میں خامیاں نظر آ رہی. اور دوسری بات جگہ جگہ دو کے نام بہت لے گئے، دو کے نام بہت لیتے ہیں. ایک تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک دوسرے جن کا نام لیتے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. ان دو کے نام بہت لے گئے. یہ علامہ ہے، ہم مانتے ہیں ان کے علم کی ساری دنیا قائل ہے، ہم مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے. مگر ذرا اس لیے تو سوچو علامہ ابن قیم کا مسلک کیا ہے، علامہ ابن قیم کا مسلک کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے. یہ دونوں حضرات علم کے پہاڑ ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، مگر ان کا مسلک کیا ہے؟ حنبلی مسلک. حنبلی مسلک کے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں تو بولو اگر تمہاری امام احمد ابن حنبل سے لڑائی ہے تو تم نے علامہ ابن قیم کو کہاں سے مان لیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو تم نے کہاں سے مان لیا؟ عزیزہ نے گرا بھی اس چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اشتیاق پیدا کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں کو میں نے کھولا ہے. میں نے یہ نکاح میں نے آپ کے سامنے علمی نکاح بیان کیے، آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے میں نے کنڈی بجائی ہے تاکہ آپ سوچیں کہ آیا ہمیں معلومات کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افواہ کیا چیز ہے، یہ اہل حدیث کون ہے، ان کے عقائد کیا ہے، ان کی نیتیں کیا ہے، ان کے فواہشات کہاں تک عام ہے، یہ کیسی زبانیں کھولتے. حضرت امیر
بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام ایک پہاڑ پر لیٹا ہوا تھا. کہاں؟ ملک شام ایک پہاڑ پر لیٹا ہوا تھا. وہاں مجھے نیند آ رہی تھی تو میں نے غیر سے ایک آواز سنی. اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی. کیا؟ اس میں تفصیل 5 لوگوں کی ہے مگر میں تفصیل کی بتا رہا ہوں. انہوں نے کیا سنا کہ اگر امیر معاویہ کی طرف سے تمہارا عقیدہ گڑبڑ ہے، اگر امیر معاویہ کو برا مانتے ہو، اگر امیر معاویہ کو برا کہتے ہو تو تمہیں فرشتے کھینچ کر وہاں لے جائیں گے جو جہنم کا اب اس سے زیادہ دہکتا طبقہ ہے. جو جہنم کا سب سے زیادہ دہکتا طبقہ ہے، جہاں جہنم کی سب سے زیادہ گرم آگ ہے جس کو حاویہ کہا جاتا ہے، اور اس سے کھینچ کر کے اس آگ میں لے جا کر کے ڈال دیں گے. اب بتاؤ، برا کہنا تو بہت بڑی بات ہے، برا کہنا تو بہت بڑی بات ہے. اور واقف کہنے کے بعد کون سی جہنم کی کنجی کھٹکھٹا رہے ذرا فیصلہ کر لیجیے. حاویہ جہنم کی کنڈی کو کھٹکھٹا دیا. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اپنے ذہنوں میں اشتیاق پیدا کرو، اپنے ذہنوں میں شوق پیدا کرو کہ ہم اپنے مذہب کو صحیح بچا لیں. اور جو ہمارے نوجوان علماء اور حکام اور قرا اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں اس کا تمیز پیدا ہو جائے. ہمارا مطلب کیا ہے، ہمارے پڑوسی کس شان کے ہیں، کس جلال کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں سمجھا تو چرخی میں ایک دن آپ نے دیکھا کٹی کاٹنے والا ہوگا نا، ترسیم لگایا یا گولا اس کے اندر چلنے کا گولا لگایا، بس ایک محدود حد ہوتی ہے، وہاں تک اس کو سہارا لگا. اور اگر ہاتھ لگائے اس کے ساتھ ہی ہو گیا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ کی کیا بنے گی؟ سیوا نہیں کہا جائے گا، کیا بنے گی؟ کٹی بن جائے. تو عزیزہ نے گرامی اس کو لگانے کا تمیز اتنا ہے کہ اس کو کہاں تک پہنچانا ہے. وہاں سے آگے اگر ہاتھ چلا گیا تو ہاتھ خطرے میں ہے، جان بوال میں پڑ جائے گی. تو عزیزہ نے گرامی ملے جلے محلے میں رہے، ملے جلے کتنے جلتے رہے، سلام کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، مگر کہاں تک لگنا ہے، کہاں تک بچنا ہے، یہ اس کٹی والے کی طرح اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. سمجھ گیا؟ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں پتہ بھی نہ لگے. کتنی مثال آپ نے دیکھی ہوگی، ہاتھ لگا کر چلا گیا اور ادھر مسئلے بنتے چلے گئے، بعد میں دیکھ رہا ہاتھ کہاں گیا پتہ بھی نہیں لگا، بعد میں اس کو خود کو لیے پھر رہا. تو عزیزان گرامی کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان لنگڑا ہو کر کے رہ جائے اور ہم بھی بھاگے پھرے یار یہ کیا ہو گیا، اتنا نہ ملے ایمان خطرے میں چلا جائے. سلام دعا خیر و عافیت اپنی بات سمجھا دیں، سمجھ کر آئے بھیا ہمیں بچنے دیں. بس یہ طریقہ کریں گے انشاءاللہ. کسی کی برائی نہیں کرتا، برائی نہیں کی، آپ کے مذہب کی حقیقت بیان، آپ کے مذہب کی. کوئی اگر اس کو یہ کہے کہ برائی کی ہے، خدا کا گھر گواہ ہے، آپ کے کام گواہ ہے، آپ کا دل و دماغ گواہ ہے. میں نے کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، میں نے تو ایک مذہب کی حقیقت کو ادنا درجے میں اور اپنے ناکارہ انداز میں آپ کے سامنے کھول کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو صحیح سلامت باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کے ساتھ واپسی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دشمنی، عداوت، ظلم سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری 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 حفاظت فرمائے. صحابہ کی کامل درجے محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ.